नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने जो था आयत नंबर 20 तक कर लिया था। पारा नंबर 21 है, सूरह अहज़ाब चल रही थी और जिसमें करेक्टर आ रहा था कि जो लोग जो थे गज़वा से, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा के रख रहे थे कि जब जंग का वक़्त आता था तो कहते हैं कि जैसे इंसान बेहिस्सो हरकत हो जाता है ना, सिर्फ आंखें घुमाता है, और ये वक्त इंतहाई खौफ का भी इलम होता है। तो मुनाफिकों का जो हमने पीछे पढ़ा, उनका हाल ये था जैसे मौत आ गई है। जब मुश्किल हालात हो या जंग टल जाए तो ये बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, और जब मुश्किल का वक़्त हो, साथ देने का हो, तो वहां से वो भाग जाती हैं। तो यही करेक्टर यहाँ पे पीछे बताया गया। और आगे आयत नंबर 21 में है, ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाक़द अलबत्ता तहकीक काना है लकुम लिए तुम्हारे फी रसूल अल्लाह, फी में रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल में अस्वतुन हसना। अस्वा, अस्वा कहते हैं नमूना या पैरवी, और हसना बेहतरीन। लिमन उसके लिए जो, कानू हो, यरजऊ, जी यरजऊ, य वो, और आगे रिजा, रिजा होती है उम्मीद, कि वो उम्मीद रखता हो अल्लाह, अल्लाह की, वल यौमल आखिरी, और आखिरत के दिन की, व ज़करा, और जिक्र करता है अल्लाह, अल्लाह का कसीरा, कसरत से बहुत ज्यादा। आयत नंबर 21 को बामुहावरा देखते हैं। तुमको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे अल्लाह से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो, और वो अल्लाह का जिक्र कसरत से करता हो। अब आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लोगों के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है, और उस शख्स के लिए नमूना है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। उसमें मतलब बताया जा रहा है, उसमें 3 कैटेगरीज इसके साथ साथ आ रही हैं कि जो अल्लाह पे ईमान भी रखता है, अल्लाह को कसरत से याद भी करता है, और उसके फजल और करम का उम्मीदवार भी होता है, और आखिरत पर यकीन भी रखता है। तो आयत नंबर 21 में, और ये वो आयत है जो अक्सर हम बचपन से किसी भी चीज में हम बहुत ज्यादा कोट करते थे, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अलबत्ता बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में एक बेहतरीन नमूना है। और हम ये देखते हैं कि ये वो जो बचपन से हम जो आयत जो कोट करते आ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, ग़ज़वा अहज़ाब की थी, कि जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था वो सब मुसलमानों के लिए वाजिबुल इत्तबा है, वो सबको इसको फॉलो करना चाहिए। जंग की सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो सपा सलार पे होती है और लीडर पर होती है, और मुसलमानों की सपा सलार खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दुश्मन की कसरत तादाद जो थी, खुराक की शदीद किल्लत, हालात की संगीनी, और इन तमाम चीजों के बावजूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके इरादे में, इस्तकामत में जरा सी भी लग्जिश नहीं हुई। कि आप ये देखें कि क्या हालात थे ग़ज़वा अहज़ाब के, जो हमने बैकग्राउंड देखी। खुराक की भी कमी थी, दुश्मन भी बेइंतहा ज्यादा थे, और आप इमेजिन करें ना कि कैसे आप एक खंदक के अंदर बैठकर ये इस्लाम के दुश्मनों के साथ जंग लड़ रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हिसाब था कि वो हर हाल में अल्लाह पे भरोसा रखते थे, और अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद थे, और अल्लाह की मदद के मुंतजर थे। अल्लाह पे तवक्कल के साथ साथ आप पूरी जान फशानी के साथ, तमाम असबाब के साथ, जो भी आपको मैसर थे, आप जंग लड़ भी रहे थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि, और फिर यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेक्टर पोर्ट्रे करके मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बतौर नमूना अपने सामने रखना चाहिए। और बेसिकली ये हुक्म आम है, सिर्फ जंग ही में नहीं बल्कि हर हालत में, और सिर्फ जंगी अहकाम व तदाबीर में नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बतौर नमूना अपने पेश नजर रखना चाहिए। तो एक मुख्तसर से जुमले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और इत्तबा दोनों को तमाम मुसलमानों पर लाजिम और वाजिब करार दे दिया गया कि ये
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب پہ لازم ہے وہ اس کو فالو کریں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف وہی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ حضور کی اطاعت کرنا لازم ہے، واجب ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہ اسے کون لوگ کر سکتے ہیں اڈاپٹ، جس کی 3 شرائط پائی جاتی ہیں. نمبر 1، اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ پہ صدق دل سے ایمان لائے. نمبر 2، اللہ کے ساتھ ساتھ وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور پھر اپنے اعمال کے اچھے بدلے کی اللہ سے امید بھی رکھتا ہو، یہ بھی اس کو ہو، اللہ تعالیٰ سے رجا بھی ہو، اور ہر وقت تیسری جو کوالٹی ہے اللہ کو یاد رکھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع کے وجوب پر ایک قوی دلیل ہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 22. کوئی آپ کو سوال، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ولما، اور جب رعا دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب الاحزاب لشکر، قالو کہا انہوں نے، ہاذا یہ، ماں وہ جو، وعدنا وعدہ کیا ہم نے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدقہ صدق سے ہے اور سچ کہا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما اور نہیں، زادہم اس نے زیادہ کیا ان کا، الا مگر، ایمانن ایمان، و تسلیمہ اور تسلیم اور اطاعت. با محاورہ دیکھتے ہیں. اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے طرز عمل کا نمونہ بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کو ماننے والوں کا طرز عمل کیا ہے کہ انہوں نے جب دشمنوں کی فوجوں کے یلغار دیکھی تو ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوا، اور پکار اٹھے کہ اللہ اور رسول نے ہم سے سچے وعدے کیے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان آزمائشوں سے دوچار ہو کر ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو یہ 3 کوالٹیز ہیں میں نے اتنی ڈیٹیل سے بتائی نہیں، جس میں بتایا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول کو فالو بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں. اب ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں. کیا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یقین، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں گی تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرمائے گا. اور کیا ہمیں آخرت پر بھی یقین ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم سب نے اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے ہماری سب کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ آنسریبل ہیں، ہم اپنی زندگی کی ہر ڈیڈ، ہر لمحے کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینے والے ہیں. کہ یہ فیلنگز ہمارے اندر ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ کے علاوہ ہر چیز کو کام کرنے سے پہلے اس نعمت، اس بلیسنگ کی شکر گزاری کریں، دل میں شکر کا احساس رکھیں، اور دل میں شکر ہوگا تو زبان پہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ کا آئے گا. اگر یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر موجود ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. جیسی ہے کہ منافقوں کے کردار پہ تبصرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہاں پہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ جوں جوں پہ مشکلات پڑتی ہیں، جتنے حالات مزید سنگین ہوتے ہیں تو ان کا توکل اور حوصلہ دونوں بڑھ جاتا ہے اور مزید ایمان بڑھتا جاتا ہے. تو یہ سوچیں، اپنے کے ساتھ کمپیئر کریں کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش، اب ہم پہ پرابلم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنےسٹلی دیکھا جائے تو جب ہمارے پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے تو نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں. اتنی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے تو نوازا تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان کا لیول اور ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، جتنی مشکلات آتی ہیں، جتنی تکلیفات آتی ہیں، ان کے ایمانوں میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کا توکل اور بڑھتا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ان مشکلات کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اور بے شک یہ جو مشکلات آئی ہیں یہ کام ہماری بساط سے باہر ہے، لیکن انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اور اس یقین کی وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی
مدد بھی آتی، جیسے آیت نمبر 22 میں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو سچا ہے۔ چنانچہ جب بنو قریظہ بھی عہد شکنی کر کے اتحادی لشکریوں سے مل گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر بھی اور باہر بھی خطرہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک تجویز آئی جو بہرحال تھی تو انصار کی دل جمی ان کو انکارجمنٹ کرنے کے لیے تھی، اور وہ تجویز یہ تھی کہ بنو غطفان جو کہ ایک انتہائی لالچی اور حریص قبیلہ تھا، اور ان کا بیسکلی ان کا ہمیشہ سے مقصد کیا رہتا تھا؟ پیسہ۔ تو ان کو مدینے کی تہائی پیداوار کا لالچ دے کر اتحادیوں سے کاٹ دیا جائے تاکہ وہ اپنے قبیلے سے واپس چلے جائیں، چونکہ یہ قبیلہ جو تھا، جس قبیلے کا میں نام لے رہی ہوں، بنو غطفان، انتہائی جنگجو تھا، اور لہٰذا ان کی اگر یہ واپس ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی لشکر کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، بددلی پھیل جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو بلا کے ان سے مشورہ کیا۔ دونوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ ہماری خاطر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بات قطعاً منظور نہیں، واللہ ہم نے شرک کی حالت میں ان لوگوں کا ایک دانہ تک نہ دیا، اب مسلمان ہو کر کیوں دیں گے؟ ان کے لیے ہمارے پاس صرف تلوار ہے۔ ان ساری سرداروں کی اس جواب سے آپ خوش ہو گئے اور فرمایا یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ تو میں نے صرف تمہاری دل جمی کی خاطر سوچا تھا۔ اور یہ رحیق المختوم کی 59 حدیث کا ایک مفہوم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو بہرحال یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی آیت نمبر 22 کی، کہ جب مومنوں نے کافروں کو لشکر دیکھے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہوا، اور ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ اور یہی چیز اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مشکلات، ہمارے پاس جو آزمائشیں آئیں تو ہمارا اعتقاد، ہمارا بلیف اللہ پہ اور سٹرونگ ہوتا جائے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 23، من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال آدمی ہیں، صدقو سچ کر دکھایا انہوں نے، ما آہدو اس کو جو عہد کیا انہوں نے، اللہ سے، علیہ جس پر، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، من قضا جو کوئی پوری کر چکا، قضا کر چکا، پوری کر چکا، نحباہو، نحبا جو ہے یہ اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، یہ ایک نیا لفظ سمجھ لیں، نحب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نظر، تو نحبا اپنی نظر، ومنہم اور ان میں سے، من ینتظر کوئی منتظر ہے، وما اور نہیں، بدلو تبدیل ہونے سے، بدلنے سے، تبدیل کیا انہوں نے، تبدیلا ذرا بھی تبدیل۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23، مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل، ذرا بھی نہیں بدلا۔ آیت نمبر 23، اور اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لیلۃ العقبہ ثانیہ میں انصار کے 72 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میرے چچا انس بن نضر کے حق میں نازل ہوئی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرا نام میرے چچا انس بن نضر کے نام پہ رکھا گیا، وہ جنگ بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے، اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری، اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہنے کا پہلا موقع تھا جس سے میں غائب رہا، اللہ کی قسم اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہونے کا کوئی موقع آیا تو اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر گئے کہ ان الفاظ کے علاوہ کچھ اور لفظ کہنا مناسب تھا۔ پھر جب اگلے سال احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں راہ میں سعد بن معاذ ملے، انہوں نے پوچھا ابو عمر کہاں جاتے ہو؟ انس کہنے لگے واہ میں تو احد پہاڑ کے پار جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ بڑی جرت سے لڑے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، ان کے جسم پہ ضربوں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ اور میری پھوپھی ربیہ بنت نظر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کے فنگر پرنٹس، ان کے پوروں سے پہچان سکی، اور اس وقت کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے شہادت کا، یہ جذبہ ہے اطاعت کا، اتباع کا،
موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں معاویہ کے ہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبریاں نہ سناؤں. میں نے کہا ضرور سنائے. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا تو دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. آپ امیجن کریں کہ غزوہ میں اتنا پیار، اتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت کہ وہ قربان ہو رہے تھے کہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ سے روک رہے تھے، اور ایک ہاتھ جب شل ہو گیا تو دوسرا ہاتھ آگے کر لیا کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر کو کوئی کوئی ہلکی سی بھی چبھن، ذرا سی بھی کچھ نہ ہو سکے. تو اسی طرح آیت نمبر 24 ہے آگے، یعنی کہ یہ جو ہم نے 23 میں پڑھا کہ مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے کیا تھا کہ ہم کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اللہ کو سچ کر کے دکھائی. میں نے ایگزامپلس کے طور پہ یہ آپ کو ان شخصیات کے بارے میں بتایا. آیت نمبر 24، لیجزیا، البتہ یہ میں نے وہ جزا دے گا تاکہ وہ بدلہ دے. کون؟ اللہ. الصادقین، صادقوں کو، سچوں کو، بصدقہم، ان کے سچ کا، ویعذبا، اور عذاب دے، المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر چاہے، او یا توبہ، مہربانی کرے، علیہم، ان پر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، غفور رحیمہ، بخشنے والا، مہربان. با محاورہ ہے تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے ان پہ مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ بتایا جا رہا ہے، جیسے ہم نے پیچھے واقعات ابھی پڑھے آیت نمبر 22 کے ریفرنس میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام سب چیزیں کیوں ہوئی؟ تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ جو غزوات تھے، یا جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جب کہاں مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیک کرے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، لیکن سب لوگوں کے سامنے کلیئر کٹ آ جاتا تھا کہ سچا کون ہے اور منافق کون ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ سچوں کو ان کی پھر سچائی کا بدلہ دیا جائے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو عذاب بھی دے سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ چاہے تو بخشنے والا، مہربان بھی ہے. آیت نمبر 25، وَرَدَّ اللَّهَ، رد ہوتا ہے اور پھیر دیا، اس نے پھیر دیا، لوٹا دیا. اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جو کافروا، کافر تھے، بغیظہم، میں نے ساتھ، اور غیظ غصے کو کہتے، ہم ان کے، اپنے غصے کے ساتھ، لم نہیں، ینالو، حاصل کی انہوں نے، خیر بھلائی، وکفا، اور کافی ہو اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، القتال، جنگ کے بارے میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، قوی، طاقتور، عزیزہ، غالب. پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیت آئی تھی، غفور ہے، رحیم ہے. اب با محاورہ آتا ہے آیت نمبر 25، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے. اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے. اب اتحادیوں کا لشکر انتہائی، جہاں لکھا ہو نا غیظ، اتحادیوں کا جو لشکر تھا انتہائی ذلت، ناکامی اور غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا جب میدان چھوڑ کر واپسی پہ مجبور ہوا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مدد بھیجی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلا دی تھی جو ان کے خیمے تک اکھیڑ کے لے گئی تھی. تو یہ جب بھاگے تو مسلمانوں کے لیے اپنا بہت سا سامان چھوڑ گئے. اور اسی جنگ میں عمرو بن عبد ود، جو ایک کہتی ہے کہ جو شخص تھا، کہتے تھے وہ 1000 سواروں پہ بھاری سمجھا جاتا تھا، اس نے مسلمانوں کو جب مقابلے کی دعوت دی تو حضرت علی ان کے مقابلے میں اترے، اور اس کا ایک ہی وار سے ان کا کام تمام کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مدد تھی اور کیا پاور تھی حضرت علی کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو مشرکوں نے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ 10,000 درہم کے عوض اس کی لاش انہیں دے دیں. یعنی کہ ان کا وہ لیڈر تھا، یہ جو عمرو بن عبد ود جو تھا، یہ ان کا بہت بڑا لیڈر تھا. اور جب وہ حضرت علی نے ایک ہی تلوار سے، جب ایک ہی وار سے
اس کا کام تمام کیا تو مشرکوں نے کہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں، 10,000 درہم لے لیں اور یہ ان کی لاش ہمارے حوالے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش تم مفتی لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت نہیں کھایا کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے عام لڑائی کی نوبت ہی نہ آنے دی اور ان کا محاصرہ کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک بستہ اور فرشتے بھیجے تھے اور یہود میں اور اتحادیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی. اور ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن سخت بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ زبردست اور قوت والے کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا اللہ تعالیٰ یہاں بیان کیا گیا. آیت نمبر 26 وَأَنزَلَ اور نازل کیا اور اتار دیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہرہم مدد کی ان کی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے من سیاسیہم ان کے قلعوں میں. سیاسی کہتے ہیں قلعے یا گڑھیاں جو انہوں نے گڑھے کھود کھود کر بنائے ہوئے تھے، ان کے قلعوں سے. وقذفا اور ڈال دیا، قذف ڈال دیا پھینک دینا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب روب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، وتعصرون اور تعصرون اردو کا لفظ اسیر ہے، اسیر ہوتا ہے قید میں ڈالنا، اور تم قید کرتے ہو فریقاً ایک گروہ کو. باب محاورہ آیت نمبر 26 اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی. تو کتنوں کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے. آیت نمبر 27 بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. وَأَوْرَثَكُمْ أَوْرَثَكُمْ وارث بنا دیا اور وارث بنا دیا تم کو ارزاہم ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا ارض زمین اور زمین کا، لم نہیں تَتَعُوهَا نہیں قدم رکھا تم نے، تَتَعُو اس پر پاؤں رکھا تم نے، اس کو پامال کیا، وَتِی یہ تمام چیزیں اسی سے نکلی ہیں. وَكَانَ اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ اعلیٰ اوپر کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر. با محاورہ آیت نمبر 27 کو دیکھ لیتے ہیں. اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 26 اور 27 یہودی قبیلے بنو قریظہ کی بد عہدی کی سزا یہ دی گئی کہ یہ یہودی قبیلہ تھا، بنو قریظہ تھا، جو مسلمانوں کے معاہد تھا، یعنی کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا. بنو اب یہ پھر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ غزوہ احزاب کی آتی ہے. یہ بنو قینقاع بنو نذیر کی جلا وطنی کے بعد مدینہ میں یہود کا یہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ جو دو قبیلے جلا وطن کیے ہوئے تھے وہی جیلسی میں کفار کے ساتھ مل کے جو تھے ایک انہوں نے لشکر بنا کے جو تھے لڑائی کے لیے سارے غزوہ خندق میں اکٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا یہ دوسروں کی نسبت قدر شریف تھا اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والا تھا. جب بنو نذیر کو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور جنگ احزاب کی تیاریاں شروع کی گئیں تو بنو نذیر کا جو رئیس تھا حی بن اخطب، کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا اور کعب کو اندازہ ہو گیا کہ حی مجھے مسلمانوں سے عہد شکنی میں آمادہ کرنے کے لیے آیا. لہٰذا کہتے ہیں انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور حی نے پھر بھی کچھ چکنی چکڑی باتیں کی تو اس نے دروازہ کھول دیا. حی کہنے لگا کعب میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں اور ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے. اس کے جواب میں جو کچھ کعب نے کہا وہ کہتے ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا حی واللہ تم میرے پاس زمانے کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے. تم پر افسوس، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق و صفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ ابن حشام میں ہے. لیکن حی جو تھا وہ باز نہیں آیا. اس نے کعب کو سبز باغ دکھائے، بلاخر بدعہدی پہ مجبور کر لیا اور وہ کہنے لگا اگر قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیے بغیر واپس چلے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا، اور پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا ہوگا. اور اسی شرط پہ کعب بھی جو تھا اتحادیوں میں
شامل ہو گیا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے اندرونی یہ جو خلفشار تھا، جو اندر کا فساد تھا، اس صورتحال کی تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ اور عبداللہ بن روا اور خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، اور ساتھ یہ بھی تاکید کر دی کہ اگر بنو قریظہ بدعہدی کی خبر درست ہو تو دوسروں کی موجودگی میں نہ بتانا بلکہ اشارے سے کام لینا۔ اور جب انہوں نے واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بتایا کہ خبر درست ہے، اس سے آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور اس خبر کی اخفاء یعنی کہ خفیہ رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، ان کے مورال ڈاؤن نہ ہو۔ مسلمان کم از کم مدینہ کی اندرونی حفاظت کی طرف سے مطمئن تھے، مگر اس صورتحال سے مدینہ کے اندر بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ بھی بخاری کی روایت میں سے ہے کہ اب کیا تھا کہ انہوں نے اپنی خندقیں تو بنا لی تھی، ایک باؤنڈری تو کھینچ لی تھی، لیکن اندر کیا تھا، بنو قریظہ ہی ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کے محاصرے کے بعد جب اتحادی لشکر بھاگ کھڑے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی فرشتوں سے ہوا کے ذریعے تو، اور ان کا اپنا بھی جو اتحاد جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہوا تھا، تو اب بنو قریظہ کو ان کی عیش چکنی کی سزا دینے کا وقت بھی آن پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جنگ خندق سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سچویشن آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہو رہے، یہ وہ سچویشن ہے کہ غزوہ خندق سے فارغ ہو کے ابھی حضور یعنی کہ غزوہ خندق فارغ ہو گئے تھے الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مدد ان کو بھیجی تھی، سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے جو ان کے دشمن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کے اور مسلمان مدینہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولیں، بنو قریظہ پہ حملہ کیا جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان فرما دیا کہ کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک وہ دیار بنو قریظہ پہ نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو کر بنو قریظہ کے روانہ ہو گئے، اور جہاد کے لیے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کے بنو قریظہ جو تھے وہ قلعہ بند ہو گئے، اور اسلامی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اور محاصرے کی شدت کو میرے خیال سے کوئی 2 یا 3 ہفتوں سے اب وہ جو تھا برداشت نہ کر سکا، آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو اس شرط پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کریں گے فریقین اسے مان لیں گے۔ تو انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پہ حکم یہ اس کا ڈیسیژن دی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنو قریظہ کے درمیان میں جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے، اور ان کو اس طرح مدینہ سے نکل جانے دیا جائے گا، اور جس طرح پہلے 2 یہودی قبیلوں کو نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا 2 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تو قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں سے نرمی کی جائے، لیکن جب حضرت سعد ابھی بھی دیکھ چکے تھے کہ جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا وہ کس طرح جو تھے انہوں نے قبائل کو بھڑکا کر 10-12 ہزار کا لشکر مدینہ پہ چڑھا ڈالا تھا، اور یہ معاملہ ان کے سامنے تھا کہ بنو قریظہ نے بھی کس طرح بیرونی حملے کے موقع پہ غداری کی تھی اور اہل مدینہ کو تباہ کرنے کا بھی سامان کیا ہوا تھا، اور اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی تمام جو ان کی پراپرٹی ہے اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس فیصلے پہ عمل کیا گیا۔ اور جب مسلمان ان گڑیوں میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ غزوہ احزاب میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے کس قدر اسلحہ جمع کیا ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کس فہم و فراست اللہ کے رسول نے اس غزوہ احزاب کو، اور پھر کس طرح فالوڈ بائی یعنی کہ غزوہ احزاب کے بعد فالوڈ بائی غزوہ بنو قریظہ کے ساتھ کس طرح تمام معاملات کو ہینڈل کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم آیا کہ غزوہ یعنی کہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت ام سلمہ کے ہاں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیا، حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت منادی کرا دی کہ مجاہدین عصر کی نماز بنو قریظہ کے ہاں ادا کریں گے، اور آفرین صحابہ پہ کہ انہوں نے، بندہ کہتا ہے کہ ہم اتنے دنوں سے تھکے ہوئے، اتنے 25 سے 27 دن کے ہم لوگ اس غزوہ خندق میں ہم لوگوں نے اتنا اپنی جان لڑا دی اور اتنی پرابلمز اور اتنی مشکلات میں رہے،
اور فوراً ان کسی کے منہ میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، وہ فوراً سب کے سب چند گھنٹوں میں اندر اندر 3000 مسلح مجاہدین نے بنو قریظہ کیا پہنچ کے ان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی گئی۔ ان کے سردار قاب بن اسد نے قوم کے سامنے 3 تجاویز رکھی گئی۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو، اگر کر لو گے تو اس صورت میں تمہارا مال جان سب کچھ محفوظ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اور پھر خود مردانہ لڑائی لڑو، مرو یا فتح پالو، اٹس آل اپ ٹو یو۔ تیسرا یہ کہ پھر مکر و فریب کا راہ اختیار کرو، مسلمانوں پر ہفتے کے دن حملہ کرو، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ ہفتے والے دن کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ مگر بنو قریظہ نے اپنے سردار کی ایک تجویز نہ مانی تو جھنجلا کے کہنے لگا، تم میں سے کسی نے آج تک ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری کی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔